अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। हफ्ते का दिन यूं ही मुझ पे गरां गुजरता है। बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है, देर तक सोते हैं, काम में देर होती है, पूरा दिन मसरूफ़ गुजरता है। आज भी पूरा दिन हो गया था काम निपटाते हुए। अब शाम में बच्चे किताबें सामने रखे टीवी खोले इन्हमाक से टीवी देखने में मसरूफ़ थे और मैं किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी तवातर से फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने अरमीन और बसाम को देखा, मगर अरमीन ने किताब उठाकर चेहरे के सामने कर ली और बसाम पेंसिल से कुछ सामने पड़े पेपर पे लिखने लगा और मैं झला के बाहर निकली। दोनों बाप पर पड़े थे। घर के हर काम से उनकी जान जाती थी। अगर फ़ोन उठा लेते तो शान में कमी आ जाती। मैंने रिसीवर उठाने से पहले दोनों को झिड़कना फ़र्ज समझा। वो मम्मा, हम पढ़ रहे थे। उन दोनों का कोर्स में जवाब आया। रिसीवर उठा चुकी थी मैं, मगर वहाँ से जो खबर मौसूल हुई उसने तो गोया मेरे होश ही उड़ा दिए। मेरी भतीजी के शोहर को ब्रेन हैमरेज हुआ था और वो आईसीयू में था। अब कहाँ का खाना और कैसी खाने की तैयारी। किचन में आके चूल्हे बंद किए और सबसे पहले साद को फ़ोन किया और उन्हें अरीश के शोहर की हालत बताई। उन्होंने कहा मैं बच्चों को उनकी आपी के घर छोड़ के हॉस्पिटल चली जाऊं, वो वहीं आ जाएंगे। और मैंने ऐसा ही किया। हॉस्पिटल में सभी मौजूद थे, मेरे दोनों भाई और दोनों बहनें, उनके अहलो अयाल, सभी परेशान थे। मगर अरीश की हालत तो सबसे सवा थी। अरीश मेरे बहुत करीब थी। शायद इसकी वजह हमारी उम्रों का मामूली फ़र्क था। मैं अपने माँ बाप की बुढ़ापे की औलाद थी, ऐसी औलाद जिसे शायद ना बहन भाई कबूल करते हैं ना माँ बाप। मगर मेरे साथ बरक्स हुआ था। मुझे दोनों तरफ से ही बहुत पज़िराई मिली। मैं उनका मनपसंद खिलौना बन के पली। मेरी और अरीश की शादी में भी साल भर का फ़र्क है, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया था और भाभी ने उसकी शादी इंटर करते ही कर दी थी। हॉस्पिटल में वो मुझे देखते ही दौड़ती हुई आई थी और मुझसे लिपट गई। देखिए लाले, ये क्या हो गया? वो बुरी तरह रो रही थी। मेरा नाम गुले लाला है, घर में सभी मुझे लाले कहते हैं और अरीश ने भी शुरू से मेरा यही नाम रखा हुआ था। गुड़िया, दुआ करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे तसल्ली दी। लाले, दुआ तो कर ही रही हूँ पिछले 4 घंटे से, मगर डॉक्टर्स कहते हैं 24 घंटे तक वो कुछ नहीं कह सकते। वो सिसकियाँ लेते हुए बोली। क्या हुआ था? आपको पता तो है गुस्से के कितने तेज़ हैं। फिर हाइपरटेंशन के मरीज़। रात शादी में गए थे, बदपरहेज़ी की वजह से बीपी बढ़ गया। फिर अपने भाई की किसी बात पे गुस्से में आ गए और उसके बाद ही तबीयत ख़राब हो गई। वो सिसकियाँ लेते हुए बताने लगी। चलो, अल्लाह बेहतर करेगा। या सलामू का वेट करती रहो बैठी बैठी, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा और साथ खुद ही ज़ेर लब विर्द भी करने लगी। अरीश की एहसान से मोहब्बत कोई ढकी छुपी नहीं थी। वो एहसान से बेपनाह मोहब्बत करती थी। हालांकि एहसान और उसकी उम्रों में बहुत बड़ा फ़र्क था। भाभी ने उसकी शादी 18 साल की उम्र में 42 साला एहसान से की थी, जो उससे उम्र में 24 बरस बड़े थे। मैंने इस सिलसिले में भाभी को समझाना भी चाहा था, मगर भाभी रवायती सी मशरकी खातून थी, जिनके मैके में सब दूध के धुले थे और सारे कीड़े ससुराल में थे। मुझे एतराज़ सबसे पहले उसकी तालीम अधूरी होने पे था, मगर भाभी ने मेरा पहला एतराज़ ही बड़ी संगदिली से रद्द कर दिया। अरे बीबी, तुमने बड़े चाँद चढ़ाए थे ना यूनिवर्सिटी जा जाकर, जो अब मैं बेटी से चढ़वाऊँ, वो तंजिया बोली थी। साद की और मेरी पसंद की शादी थी, मगर इसमें वो रंग कतई नहीं था कि हर दुनिया समाज से टुकरा जाते। अगर हमारे घर वालों को कबूल नहीं होता तो हमें कोई एक्शन नहीं लेना था। ये पहले तयशुदा था और एक दूसरे को अच्छे दोस्त की तरह याद रखना था। मगर यहाँ किस्मत ने यावरी की और कोई एतराज़ नहीं उठा। यूँ हमारी शादी हो गई।
مگر اب اس کو کیا کیجیے کہ یونیورسٹی نہ جاتے ہوئے بھی چاند چڑھ گیا ہے۔ دراصل عریش اور بڑے بھیا کے بیٹے ذیشان کے بیچ وہی رشتہ تھا جو کبھی میرے اور سعد کے درمیان رہ چکا تھا، یعنی خاموش پسندیدگی۔ خاندان میں سب کو پتا تھا، ایک بھابھی ہی بے خبر تھی، مگر نہیں، وہ بے خبر بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ دودھ کے دھلے ان کے میکے والے تھے۔ ہاں، کیڑے سسرالیوں میں تھے، سو وہ اپنے کیڑوں سے صرف نظر کرنے کی عادی تھیں۔ دوسرا اعتراض مجھے احسان کی عمر پر تھا، مگر پہلے اعتراض کی طرح اسے بھی اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے کہا تھا، بھابھی ابھی کون سی عریش کی عمر گزری جا رہی ہے جو آپ اتنی بڑی عمر کے بندے سے اسے بیاہ رہی ہیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں، انشاءاللہ کوئی اچھا رشتہ آ جائے گا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی اور تسلی دینے کی کوشش کی تھی، بیوی مرد کی عمر اور شکل نہیں دیکھی جاتی، اس کی خاندانی شرافت، حیثیت اور مرتبہ دیکھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ شوگر مل میں CEO ہے، 5 لاکھ روپے ماہانہ کماتا ہے، اور بیوی تمہارا میاں تو ہم عمر ہے، وہ بھی کماتا ہے، تم بھی ٹیوشنیں پڑھاتی ہو، پھر کیا ہے، وہی سسکتی ہوئی زندگی۔ وہ تنزیہ بولی، مگر ان کی بات مجھے سوئی کی طرح چبھی۔ بھابھی میں نے کب آپ کے آگے رونا رویا ہے کہ میری زندگی سسکتی ہوئی ہے؟ میں بھی ہائپر ہو گئی؟ سب کچھ کہنے سے نہیں پتہ چلتا بی بی، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، ہم بھی آنکھیں رکھتے ہیں۔ وہ طنزاً ہنسی۔ اچھا چلیں بھابھی، چھوڑیں اصلاح حاصل بحث کو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذیشان کے لیے بھابھی بھیا کا ارادہ ہے، مگر ابھی اس کی تعلیم نامکمل ہے، وہ کم عمر ہے، خوبصورت ہے، ان دونوں کی جوڑی اچھی لگے گی۔ میں اب اصل مدعے پہ آئی۔ میرے بڑے بھائی کا بیٹا ذیشان ہر لحاظ سے عریش کے لیے موزوں تھا، مگر وہی بھابھی کا اپنے سسرال سے بغض۔ جوڑی اچھی لگوا کے چٹوانا ہے کیا؟ کم عمری کی مالا پہناؤں اور خوبصورتی کو فریم کرواؤں کیا؟ بھابھی کا ہمیشہ کا طنزیہ انداز ابھی تک جاری تھا۔ تمہارا ذیشان ساری زندگی بھی کوشش کرے تو احسان جتنا نہیں کما سکے گا۔ ایسی کم عمری، خوبصورتی اور جوڑی جائے بھاڑ میں۔ مجھے تو ذیشان یوں بھی اچھا نہیں لگتا، لوفر چھچھورا کہیں کا۔ احسان خاندانی ہے، انہوں نے کہا، اور حسب معمول خاندانی سے مراد ان کا اپنا خاندان تھا۔ بھابھی سے سر پھوڑنا پتھر سے سر پھوڑنے سے زیادہ سخت تھا۔ یہ سب میں نے بھی عریش کے رونے دھونے پہ کیا تھا، ورنہ نتیجہ مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ احسان اور سعد ایک ساتھ کسی تقریب میں ساتھ بیٹھے ہوتے تو احسان سعد کے انکل لگا کرتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اور مذاق اڑاتے لوگوں کو سن کر احسان نے تقریبات کا بائیکاٹ شروع کر دیا۔ ایک جملہ تو احسان کے بارے میں ہمارے ہاں بہت مشہور تھا، احسان تو اپنی بیوی کے پھوپھا کے خود پھوپھا لگتے ہیں، اور اس کے بعد تو وہ سعد سے باقاعدہ چڑھنے لگے تھے۔ انہوں نے ہم سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا تھا، مگر عریش جب بھی میں کیا آتی مجھ سے ضرور ملتی۔ مگر یہ سب شروع ہی کی باتیں ہیں، پھر عریش سنبھل گئی اور ذیشان کو بھی جلد ہی بھول گئی۔ وہ خود بھی بڑا اچھا بچہ تھا، اس لیے عریش کے لیے دل میں لاکھ خواہش اور جذبات ہونے کے اس کی شادی کے بعد اس سے دانستہ اس نے خود کو دور کر لیا۔ مجھے میرے ابا بختاور کہا کرتے تھے، میرے پیدا ہوتے ہی ان کی دونوں بیٹیوں کے ایک ہی گھر سے رشتے آئے اور سال بھر کے اندر ان کی شادیاں بھی ہو گئی۔ اس سے اگلے سال بڑے بھیا کی شادی اور اس سے اگلے برس چھوٹے بھیا کی شادی ہو گئی۔ ابا نے ریٹائرمنٹ کے بعد میڈیکل سٹور کھول لیا اور وہ خوب چلنے لگا۔ ان سب کا کریڈٹ ابا مجھے ہی دیتے تھے، مگر ابا کمزور ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، سو ابا کے میڈیکل سٹور چھوڑنے پر بھیا نے سنبھال لیا۔ بڑے بھیا کی جاب اچھی تھی۔ بھابھی نے مجھے جس ٹیوشن سے گھر چلانے کا تانا دیا تھا وہ میں نے شروع سے پڑھائی تھی، کیونکہ بھائی کے ہاتھ میڈیکل سٹور جانے سے ابا کا عمل دخل اس کاروبار سے ختم ہو گیا تھا، اور بھائیوں کا پیسہ کھانا کتنا مشکل ہے یہ بھابھی رکھنے والی اکثر خواتین جانتی ہوں گی۔ جیسے تیسے میرے ماں باپ نے مجھے 8ویں تک تعلیم دلوائی، اور 9ویں میں نے 8ویں تک کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی، اور پھر جیسے جیسے میں تعلیم میں آگے بڑھتی گئی بچوں کی کلاسز اور بڑھنے لگی۔
شروع سے میں نے کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے تھے اور نہ ہی مجھے عادت تھی. عادت شادی کے بعد بھی رہی. حالانکہ ساتھ ایک بڑی اچھی کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھے. گاڑی اور رہائش کمپنی کی طرف سے تھی اور ہم دونوں بچت کر کے اپنا گھر بنوا رہے تھے. یہ تو یوں ہی برسبیل تذکرہ نکل آیا. اصل بات عریش کی ہو رہی تھی. بہرحال عریش اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، وجہ کوئی بھی ہو، اور شوہر سے تو محبت ہو ہی جاتی ہے. بلکہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان عورتوں اور مردوں پہ جنہیں شادی کے بعد بھی ایک دوسرے سے محبت نہیں ہوتی. احسان میں ایک خصوصیت بھی تھی کہ وہ عریش پہ شک کرتے تھے. یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں. وہ بڑی عمر کے مرد تھے اور بڑی عمر کے مرد ہمیشہ اپنی کم سن خوبصورت بیویوں پہ شک کرتے ہیں. بڑی بات یہ تھی کہ اس کے سسرال والے اس شک کو بڑھاوا دیتے تھے. ان کی اس شکی فطرت سے فائدہ اٹھا کر دونوں میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اکثر کامیاب بھی رہتے تھے. احسان کے گھر والے یقیناً بہت لالچی فطرت کے تھے. میاں بیوی کا قریب آنا ہر صورت ان کے لیے ہی خسارے کا سودا ہو سکتا تھا. آخر کو بیٹوں کو لوٹنے کے لیے انہیں اپنے ہاتھ میں رکھنا ہی پڑتا ہے، اور چھوٹی عمر کی لڑکی لا کر ان کے لیے یہ سب آسان ہو گیا تھا. عریش جیسی بھی تھی، اسے یہ خاندانی سازشیں اور سیاستیں نہیں آتی تھیں. اور پھر سب سے بڑا جو مسئلہ ہوا تھا وہ یہ کہ شادی کے 5.5 سال بعد بھی عریش کی گود نہیں بھری تھی. ہر علاج کروا لیا تھا مگر ڈاکٹرز کا ایک ہی جواب: سب ٹھیک ہے، دیر اللہ کی طرف سے ہے. اور عریش کی زندگی کے بارے میں سوچتی سوچتی میں ہاسپٹل میں بیٹھی ہی بہت دور نکل گئی تھی. اچانک سعد نے مجھے آ کے چونکایا. کیا بات ہے، گھر نہیں چلنا؟ یہاں تو صرف ایک یا ایک سے زیادہ لوگ ہی رہ سکتے ہیں. چلو عریش کو بھی ساتھ لے چلو، انہوں نے مجھے کہا. نہیں لالے، میں نہیں جاؤں گی. عریش جو سنگے مرمر کے بینچ میں میرے ساتھ بیٹھی میرے کندھے پہ سر ٹکائے ہوئے تھی، تڑپ کر بولی: گڑیا، یہاں زیادہ لوگ نہیں رک سکتے. 2 مرتبہ وارننگ مل چکی ہے. سعد نے اسے سمجھایا. تبھی میں اٹھ کر بھابھی بھیا کے پاس آ گئی. اکثر لوگ جا چکے ہیں، صرف میں، سعد، بھابھی بھیا اور عریش کی بڑی نند اور ایک دیور موجود تھے. بھابھی، کیا میں عریش کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ میں نے پوچھا. ہاں، تم اسے لے جاؤ اور کچھ کھلا پلا بھی دو. دیکھو تو اس نے اپنی حالت کیا بنا لی ہے. جواب بھابھی کی بجائے بھیا نے دیا. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ، اس کے سسرال والے جینا حرام کر دیں گے اس کا. بھابھی نے منمنا کے کہا. تم دیکھو دنیا والوں کو اور سسرال والوں کو، بھائی مجھے تو اپنی بیٹی کو دیکھنا ہے. بھیا نے بھی 2 ٹوک جواب دیا اور پھر بلند آواز سے عریش کی نند اور دیور کی طرف منہ کر کے کہا: محسن، شازیہ، آپ دونوں کو جانا ہے تو آپ چلے جائیں. میں اور آپ کی آنٹی احسان کے پاس رہیں گے. اور وہ دونوں تو گویا انتظار میں تھے. فوراً ہی دعا سلام کرتے چلتے بنے اور میں عریش کو لے کے گھر آئی. حالانکہ وہ آنے کے لیے کسی طور تیار نہیں تھی. گھر آ کر بمشکل میں نے اسے تھوڑا بہت کھانا کھلایا، گرم دودھ کر کے پلا کر سلا دیا. رات کے 3:30 بجے جب اچانک فون کی بیل بجنے پہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دہل کے ساتھ کو دیکھا. مجھے رات میں آنے والے فون سے بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ شاید ایمرجنسی میں ہی کوئی اتنی رات کو فون کرتا ہے. سعد نے میرے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا اور فون اٹھا لیا. خبر وہی تھی جس کا ڈر تھا. احسان کا انتقال ہو گیا ہے. میں نے عریش کے پاس جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ فوراً گھبرا کے اٹھ گئی. کیا ہوا لالے؟ ہسپتال چلنا ہے، میں نے نظریں چرا کے کہا. کیوں لالے، کیوں؟ اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور بمشکل بند باندھے آنسو بہہ نکلے. صبر کرو میری بچی. میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور نہیں کہنے کے ساتھ ہی اس کی چیخیں گھر کے بام و در کو ہلانے لگی. نہیں لالے، نہیں، احسان مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے. وہ مجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتے. وہ بری طرح روتے بار بار اسی جملے کی تکرار کر رہی تھی. ہم اسے لے کے ہاسپٹل پہنچے مگر وہاں احسان کو دیکھ کے اسے سکتہ ہو گیا. بعد کے تمام تکلیف دہ مراحل میں وہ خاموشی اور خالی خالی نظروں سے سب دیکھتی رہی.
اور آخر کار اس کا سکتہ اس وقت ٹوٹا جب ایمبولینس میں احسان کی کفن میں لپٹی میت آخری دیدار کے لیے اتاری جا رہی تھی اور عریج ایک دم سے اٹھ کر باہر بھاگنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عریج، ایسے نہیں بیٹا، چادر لو، اب تم عدت میں بھی ہو۔ کون سی عدت؟ کیسی عدت؟ پہلے ہی میری بیٹی پہ غم کا ایسا پہاڑ ٹوٹا ہے، اوپر سے تم لوگ ساتھ ہی شروع ہو گئے ہو عدت عدت۔ کوئی عدت عدت نہیں، میں اپنی بیٹی پہ مزید کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گی، بھابھی نے کہہ کر عریج کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑایا اور عریج نے روتی آنکھوں سے تذبذب کے عالم میں مجھے اور بھابھی کو دیکھا۔ بھابھی، وہ تو بھی دکھ میں ہے، اپنے ہوش و حواس میں نہیں، مگر آپ تو ایسے مت کہیں، عزت ظلم نہیں ہے، یہ تو آڑ ہے، بچاؤ ہے عورت کے لیے۔ میں نے کہا نا بی بی، مجھے نہیں کرنا اپنی بیٹی پہ مزید کوئی بھی ظلم، انہوں نے تیز لہجے میں کہا۔ توبہ استغفار، یعنی کہ آپ انڈائریکٹلی اللہ کو ہی ظالم کہہ رہی ہیں جس نے عورت پہ عدت لاگو کی ہے۔ مجھے بھی جانے کیوں تیش سا آ گیا۔ بی وکیلنی، میں نے آپ سے بحث نہیں کرنی ہے، میری بیٹی پہ پہلے ہی غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، اوپر سے آگے ہیں بڑے بڑے مولوی یہاں پہ۔ میں آج سب کے سامنے کہہ رہی ہوں، جو اب کسی نے اپنی سوچ میری بیٹی پہ تھوپی یا کسی نے عدت کا آرڈر چلایا، اس کا جہاں دل چاہے گا جائے گی، میں اب اس پہ مزید کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ بھابھی نے انگلی اٹھا کر سب کو گھورتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا، اور میں نے نعوذ باللہ پڑھا۔ بار بار اللہ کے غضب کو للکار رہی تھی وہ۔ سب لوگ یہ استغفر اللہ پڑھنے لگے، مگر بھابھی سے سر پھوڑنا تو کسی چٹان سے سر پھوڑنے کے مترادف تھا۔ بھابھی کا کہنا تھا کہ عریج ابھی کم سن ہے، اور میں ان سے کہہ نہیں سکی کہ کم سنوں کو ہی عدت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، پختہ عمر والیوں کے لیے اتنی سختی بھی نہیں۔ مگر بھابھی کو سمجھانا اور خصوصاً ہمارا سمجھانا یعنی سسرالیوں کا ناممکن تھا۔ ایک ہفتے تک تو عریج کو اپنا ہوش ہی نہیں تھا، مگر اس کے بعد بھابھی نے عریج کو سمجھایا کہ ہوش کرو، احسان کے واجبات وغیرہ دیکھو، ورنہ تمہارے سسرال والے سب ہڑپ کر لیں گے۔ بھابھی کے لیے تو لفظ سسرال ہی بہت برا تھا۔ امی، میری سب سے قیمتی متاع تو لٹ گئی ہے، اب اس دنیاوی دولت کا کیا کرنا؟ عریج رونے لگی۔ ہم تینوں بہنیں باقاعدگی سے اس کی دل جوئی کو آ جاتی تھیں، سو اکثر باتیں ہمارے سامنے ہی نکل آتی تھیں۔ لالے، تم سمجھاؤ، تمہاری بات ہی مانتی ہے، انہوں نے مجھے گھسیٹ لیا تھا۔ یعنی یہ بھی ان کی شخصیت کا انتہائی حسین پہلو تھا، جب جہاں جس کی ضرورت ہوتی اسے گلے لگا لیتی، اور جب جس کی ضرورت نہ ہوتی اس کو دھتکار دیتی۔ آج میری ضرورت تھی تو میں ان کے لیے بہترین وکیل نہیں تھی۔ بھابھی، آپ زیادہ اچھا سمجھاتی ہیں، آپ سمجھائیں، میں نے دو ٹوک کہا۔ بھابھی سے عدت والی بات پہ پہلے ہی میں ناراض تھی۔ وہ بھابھی لالے کا مقصد ہے کہ آپ ماں ہیں، آپ کی بات زیادہ اثر کرے گی۔ گل رخ آپ بھی میری مدد کو آئیں، وہ میری برہمی کی وجہ سے واقف تھی۔ پتہ ہے مجھے تمہاری بہنا کو کون سا کیڑا کاٹ رہا ہے۔ میں اپنی بچی کو چادر میں لپیٹ کر اس کے ہاتھ میں تسبیح تھما کر کونے میں بٹھا دیتی تو یہ خوش ہو جاتی۔ وہ جل کر بولی، وہ اتنی بھی بے خبر نہیں تھیں تو آخر کو بھابھی ہی۔ نہیں بھابھی، کوئی ضرورت نہیں ہے احسان کی عدت کروانے کی عریج کو۔ ہاں، احسان کی دولت سمیٹنے کی فکر کریں، آخر کو دنیا میں تو وہی کام آئے گی نا۔ میں بھی اپنا غصہ ایک جملے میں کہہ کر جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اوہ، تو یہ کھولن ہے۔ بھابھی نے مزید زہر اگلنا شروع کر دیا تھا، مگر میں مزید کچھ بھی سننے کو نہیں رکی تھی۔ احسان سکھر کی ایک شوگر مل میں کام کرتے تھے، یہاں ان کا کرائے کا گھر تھا۔ جوہر میں انہوں نے 1000 گز کی زمین لے کر وہاں کی کنسٹرکشن شروع کروا دی تھی، جو کہ آخری مراحل میں تھی، اور سب کچھ انہوں نے عریج کے نام سے ہی لیا تھا۔ بڑے بھیا عریج کے کم سنی میں بیوہ ہونے سے ٹوٹ گئے تھے، وہ بیمار رہنے لگے تھے۔ ان کا بیٹا سرمد اب میڈیکل سٹور پہ ہوتا تھا، اس لیے عریج کے ہر کام کے لیے ذیشان کو پکارا جانے لگا، جو کہ کچھ عرصے تک لوفر اور چھچورا تھا۔ وہ آج کل جاب ڈھونڈ رہا تھا۔ سب سے پہلے عریج نے گھر کی کنسٹرکشن کا کام تیز کروا دیا اور اپنا کرائے کا گھر خالی کر کے بھائی اور بھابھی سمیت وہاں اپنے گھر میں شفٹ ہو گئی۔
اس کے بعد وہ واجبات وغیرہ کے لیے سکھر ذیشان کے ساتھ جانے لگی۔ ایسے کام ایک دو دن میں تو نہیں ہوتے، سو انہیں 2-3 بار جانا پڑا، اور کیونکہ سکھر کوئی یہاں دھرا تو نہیں تھا، سو نائٹ سٹے بھی کرنا پڑتا تھا۔ بہرحال واجبات وغیرہ بھی کلیئر ہو گئے۔ اسی دوران عریش کے سسرال والوں سے بھی 2-3 مارکے ہوئے، وہ بھی اس گھر اور واجبات کے امیدوار تھے، مگر یہاں ان کے سامنے بھابھی تھی، اور بھابھی سے سسرال والے جیت جائیں خواہ کسی کے بھی ہوں ناممکن۔ پس پائی تو ان کے مقدر میں ان کے بیٹے نے ہی لکھ دی تھی، سب کچھ عریش کے نام کر کے، باقی کسر بھانجی نے پوری کر دی تھی۔ آخر کار 40ویں کا دن آن پہنچا، اور 40واں جوہر والے گھر میں ہی رکھا گیا تھا۔ اسی دوران تمام لوگ عریش اور بھابھی کی سرگرمیوں سے بھی واقف ہو چکے تھے۔ 40ویں پہ ختم قرآن کے بعد میلاد بھی رکھا گیا تھا۔ سب دعا کر رہے تھے کہ اچانک عریش کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ چکرا کے گر پڑی۔ سرمد آ کے اسے بازو میں اٹھا کے اندر لے گیا۔ فوری طور پہ پڑوس میں رہنے والی ڈاکٹر جو کہ میلاد میں ہی آئی ہوئی تھی، انہوں نے ہی چیک کیا۔ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ ان کے چیک اپ کرتے ہی بھابھی نے پوچھا۔ لگتا ہے خوشخبری ہے، آپ یورین کا یہ ٹیسٹ کروا لیں، ڈاکٹر مہجبی نے کہا تو کئی چہروں پہ طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہن، ایسی کیا گیدڑ سنگھی کھلائی ہے بیٹی کو جو معجزہ 5.5 سال میں نہیں ہوا، 1.25 مہینے میں رونما ہو گیا؟ عریش کی ساس نے طنزیہ کہا۔ ڈاکٹر نے امکان ظاہر کیا ہے، کوئی اسٹیمپ لکھ کر نہیں دی، بھابھی سے کون جیت سکتا تھا؟ چلے دیکھتے ہیں۔ وہ بھی آج بھابھی کے سامنے چٹان بن کے کھڑی تھی، اور پھر ثابت ہوگا کہ ڈاکٹر کا خدشہ درست تھا۔ عریش ماں بننے والی تھی۔ کوئی جلتے توے پہ بھی بیٹھ جاتا تو میں یقین نہ کرتی کہ یہ بچہ ناجائز ہے۔ میں اپنے دونوں بچوں ذیشان اور عریش سے بہت اچھی طرح واقف تھی، پھر بھی میں نے عریش کو فورس کیا کہ وہ یہ بچہ ختم کروا دے، جس پہ وہ چیخ پڑی۔ کیوں کروں میں ایسا؟ یہ میری جائز اولاد ہے، میرے احسان کی نشانی، میری پہلی اولاد، اور میں ایسا کر کے لوگوں کے شکوک درست ثابت کر دوں؟ وہ رونے لگی، اور اس گناہ کے لیے تو ہم میں سے کوئی بھی راضی نہیں تھا۔ تو پھر بھگتو، خود ہی لوگوں کے طنزوں اور سوالوں کے جواب دو، بھابھی چیخی۔ ہاں، بھگتوں گی آپ کی کرنی، مگر اپنی اولاد کو قتل نہیں کروں گی، عریش چیخ پڑی۔ میری کرنی؟ کون سی میری کرنی؟ بھابھی نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہاں، آپ کی کرنی لالے، میں نے کہا تھا کہ میری عزت ضروری ہے، مگر آپ نے پہلے کبھی کسی کی مانی جو یہ مانتی؟ وہ زور زور سے رونے لگی۔ لالے، آپ نے زبردستی کیوں نہیں منوائی اپنی بات؟ وہ میرے کندھے پہ سر رکھ کے دھاڑ دھاڑ رونے لگی۔ اس لیے گڑیا کہ مجھے بھابھی کی بات بری لگی تھی، وہ اللہ کی رضا کو بار بار ظلم اور عدت کو بڑا ہی ظلم کہہ رہی تھی۔ وہ ڈائریکٹلی تو نہیں مگر انڈائریکٹلی بار بار نعوذ باللہ اللہ کو ظالم کہہ رہی تھی، اور یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی۔ اس سے آگے میں کچھ کہتی تو ان کے منہ سے کچھ نہ کچھ اور بھی اناپ شناپ نکل جاتا، سو میں چپ ہو گئی۔ ہم میں سے اکثریت عدت کو ظلم و زیادتی میں شمار کرتی ہے کہ عورت بیچاری پہلے ہی دکھی ہے اور اسے گھونٹ دو، مگر انہیں اندازہ نہیں کہ یہ کتنی بڑی آڑ ہے، بچاؤ ہے، حفاظت ہے ایک عورت کی عزت و حرمت کی، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہمارے اعمال کی، اور وہ سب جانتا اور دیکھتا بھی ہے۔ اگر تم عدت میں ہوتی اور تمہاری پریگنینسی کی اطلاع لوگوں کو ملتی تو ایک بھی انگلی تمہاری طرف نہیں اٹھتی، مگر اب تو ہر انگلی تمہیں برداشت کرنا ہے۔ اب تو چاہے تم DNA ٹیسٹ کروا لو، لوگوں کو دکھا دو، تو بھی تمہاری کوئی بھی پارسائی کا یقین نہیں کرے گا۔ لوگ تمہارے سامنے کچھ نہ کہیں، اور لوگ بزدل ہی ہوتے ہیں، سامنے کچھ نہیں کہیں گے مگر پیٹھ پیچھے ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ بس پھر تم سے صحیح نہیں جائیں گی وہ، اور ہم مارتے ہاتھ پکڑ سکتے ہیں نہ ہی بولتی زبان۔ یہ سب کہتے ہوئے میں بھی رونے لگی، مگر ہمارا مذہب اتنا سخت نہیں ہے، عدت کرنے والی عورت کو بھی باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ بھابھی نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنی بودی سی دلیل دی۔ ہاں بھابھی، اگر مجبوری ہو، ایسا کہ کوئی اور کمانے والا نہ ہو، وہی عورت جاب کر کے گھر چلاتی ہو تو جائز ہے،
اور اس عورت کو بھی مغرب سے پہلے گھر آنا ہے اور مکمل پردے میں گھر سے نکلنا ہے، جبکہ عریش نے تو پردہ تو خیر کیا ہی نہیں۔ احسان کے بعد سے وہ کئی دن تک گھر سے باہر بھی رہی، جبکہ ہمارے گھروں میں ایسا کوئی معاشی پرابلم ہی نہیں تھا۔ گھر بھی 4.25 ماہ بعد بن کر شفٹ ہو جاتے اور واجبات بھی کلیئر ہو جاتے، اور نہ بھی ہوتے تو احسان نے بہت کچھ چھوڑا تھا عریش کے لیے، اور نہ بھی چھوڑا ہوتا تو بھی اس بچے پر ناجائز کا ٹیگ نہ لگتا۔ مجھے بری طرح رونا آ رہا تھا۔ بھابھی، آپ نے اپنی ضد میں ایک معصوم بچے کو لوگوں کی نظروں میں سوالیہ نشان بنا دیا ہے۔ میں سسکی اور عریش کو گلے سے لگا کے روتی رہی، اور پھر عریش کی پریگنینسی ظاہر ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ایک روز بھابھی میرے گھر آئیں۔ لالے، تم بڑی بھابھی سے بات کرو۔ کون سی بات؟ میں سمجھ تو گئی تھی، مگر میں نے نہ سمجھی سے کہا۔ میں نے چائے کو دم دے کر چولہا بند کیا۔ عریش اور ذیشان کے سلسلے میں، انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ بات تو آپ بھول جائیں، میں نے 2 ٹوک کہا۔ بھابھی راضی نہیں ہے؟ اب میں نے چائے میں دودھ ڈالا۔ اچھا، تم سب بہنیں تو انہیں نیک روح لگتی ہو، وہ چڑ کے بولی۔ ہاں، اب بھی وہ یہی کہتی ہیں، مگر ہر ماں کے ارمان ہوتے ہیں۔ ذیشان ابھی 24.5 سال کا ہے، وہ کیوں اپنے بیٹے کی شادی ایک بیوہ اور ہونے والے بچے کی ماں سے کرتے ہیں؟ میں نے چائے کپوں میں نکالی، ساتھ ہی کیک، چپس اور بسکٹ رکھے اور ٹرالی گھسیٹ کے لاؤنج میں لے آئی۔ بھابھی بھی میرے ساتھ ساتھ تھیں۔ تم نے بتایا تھا کہ وہ انٹرسٹڈ تھیں عریش میں۔ ہاں بھابھی، مگر آپ بھول گئیں، یہ میں نے 5.5 سال پہلے کہا تھا۔ وہ جتنا لوفر اور چھچورا اس وقت تھا، یقین کیجیے اب بھی اتنا ہی ہے۔ میں نے ان کی بات واپس ان کے منہ پہ دے ماری، ساتھ ہی پلیٹ ان کی طرف بڑھائی۔ مگر میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ ذیشان کے بارے میں مت سوچیں، کیونکہ ہم بہنیں اور بڑے بھیا فورس کریں گے تو بھابھی مان جائیں گی۔ وہ واقعی نیک روح ہیں۔ مگر آپ کو یاد ہو تو اس پر یہ الزام ذیشان کے حوالے سے ہی ہے۔ اگر عریش کی شادی ذیشان سے ہو جائے گی تو لوگوں کا شک یقین میں بدل جائے گا۔ میں نے سمجھایا تو وہ پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی اور ساتھ ہی چائے کا سپ لیا۔ آپ فکر مت کریں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی اچھا رشتہ نظر میں آ جاتا ہے تو بتاتے ہیں، میں نے انہیں تسلی دی۔ ہاں دیکھنا، مگر تمہیں عریش کو سمجھانا بھی ہے، وہ تمہیں بہت مانتی ہے، اور دوسرے نکاح کے لیے بھی تمہیں اسے راضی کرنا ہے۔ انہوں نے مجھے آس سے دیکھا۔ اس کی آپ فکر مت کریں، اس کی ڈیلیوری ہو جانے دیں، پھر میں اسے سمجھاؤں گی۔ ابھی وہ بہت جذباتی دور سے گزر رہی ہے، تنہا ہے، پہلے بھی ایک دکھ سے گزری ہے، ابھی اسے کچھ دنوں کے لیے اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ مانے گی، بھابھی نے ہارے ہوئے دکھی انداز سے کہا۔ وہ بہت پیاری بچی ہے، میری بات مانتی ہے، میں اسے احادیث سے سمجھاؤں گی کہ اسلام کہتا ہے کہ کنواری سے پہلے بیوہ کا نکاح کرو، اور اگر اسلام کہتا ہے تو درست کہتا ہے۔ میں نے چائے کا خالی کپ میز پہ رکھا اور بھابھی نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ اور پھر آنے والے دنوں میں عریش کے لیے اسی کے دیور کا رشتہ آ گیا، جو کہ میری ہی عمر کا تھا۔ اس کی ابھی 2.5 سال قبل ہی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی فرسٹ پریگنینسی میں ہی اوٹی میں ہی مر گئی تھی۔ بیٹا بھی 2 ہفتے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میں نے عریش کو بتایا تو وہ پہلے تو شادی پہ راضی نہیں ہوئی تھی، مگر جب میں نے احادیث کا حوالہ دیا اور یہ بھی بتایا کہ اسلام ایسا کیوں کہتا ہے تو وہ راضی ہو گئی۔ بقول اس کے پہلے ہی آپ کی بات نہ مان کر ماتوب ٹھہری ہوں، اب نہیں۔ مگر اس سلسلے میں اس کے کچھ تحفظات کے سلسلے میں فرحان نے کہا۔ فرحان اس کا دیور تھا۔ عریش، میں اپنی شادی سے قبل آپ کے ساتھ 3 سال رہا ہوں، اور کسی کے کردار کو پرکھنے کے لیے 3 سال بہت زیادہ وقت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے گھر والوں کی الزام تراشیوں پر میں نے ہمیشہ آپ ہی کا ساتھ دیا ہے۔ فرحان نے کہا تو عریش نے سر ہلا دیا۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، مگر مجھے آپ کی پارسائی پہ یقین ہے، اور میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچہ میرے بھائی کا ہی ہے۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بولا اور عریش کے فیصلے پہ مہر لگا گیا۔ سچ لہجوں سے جھلکتا ہے، اور فرحان سچا تھا۔ اور فرحان کا رشتہ آنے کے بعد ایک نیا پینڈوراز باکس کھل گیا تھا۔
عریش کے سسرال والوں کی نظریں اس کی دولت پر ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ رشتہ دیا ہے۔ بھابھی کی بات پہ میں نے سر پکڑ لیا۔ بھابھی کی بدگمانیاں الامان۔ بھابھی خدارا شک کی اینک اتار دیں۔ فرحان بھی کوئی روڈ پہ نہیں بیٹھا ہوا ہے، احسان سے زیادہ حیثیت میں نہ ہو تو کم بھی نہیں ہے۔ میں چڑ سی گئی۔ کیا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے؟ بھابھی نے عریش کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے امی آپ کو؟ وہ شخص میری کھوئی ہوئی عزت و حرمت مجھے دے رہا ہے، اللہ نے اس کے دل میں نیکی ڈال دی ہے، اور آپ کو یہ گھر اور پیسہ چاہیے۔ میں یہ گھر اور احسان کا تمام پیسہ آپ کے نام کر دیتی ہوں، مجھے صرف اور صرف میری کھوئی ہوئی عزت چاہیے۔ وہ رونے لگی تو بھابھی کو بھی ہوش آ گیا۔ اور پھر آنے والے دنوں میں عریش نے بہت پیاری بچی کو جنم دیا۔ اللہ نے اسے جیسے ایک اور جھٹکے سے سنبھلنے کے لیے یہ خوشی دی تھی۔ بے شک وہ قادر مطلق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اسے ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں، ہم اس کے احکامات نہ مان کر خسارے میں ہیں۔ ہماری معافی نے ہمیشہ کی طرح اسے ارحم راحم اور غفور الرحیم بنا دیا۔ عریش کی بیٹی راحمہ بالکل احسان کی کاپی تھی، وہی شکل و صورت، وہی گرے آنکھیں، وہی ناک نقشہ، سرخ و سفید رنگت، اور ہم سب کہ ایک بار پھر اس کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے جھک گئے۔ دنیا کی زبانیں خود بخود بند ہو گئی تھیں، اور بے شک یہ اللہ کے کرم سے ہوا تھا۔ اللہ نے واضح طور پہ راحمہ کی صورت میں احسان کو اس دنیا میں دوبارہ بھیج کر کسی بھی ڈی این اے یا کسی بھی شک کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ آج عریش کی شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، اب اس کا بیٹا ارحم بھی ہے۔ وہ فرحان کے ساتھ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی ہے، اور ہمارے لوفر اور چھچورے ذیشان کو بھی ایک لڑکی پسند آ ہی گئی ہے۔ خیر سے اگلے ماہ اس کی بھی پروموشن ہو رہی ہے۔ اس وقت وہ بہت اچھی ملٹی نیشنل میں بہت اچھے عہدے پہ کام کر رہا ہے، اپنا گھر گاڑی سب ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ جب جسے چاہے جس طرح نواز دے۔ ہم بندے بس دنیاوی پیمانوں کے مطابق ہی لوگوں کو تا حیات ناپتے تولتے رہتے ہیں، لیکن خوشگوار بات صرف یہ ہے کہ اللہ کا پیمانہ انسانوں کے پیمانوں سے بہت ہٹ کے ہے۔ ہاں، اچھے عملوں کی ضرورت انسان کو ہے، اللہ کو نہیں۔ یقیناً میری اس کہانی سے میری بھابھی جیسے بہت سے غبار آلود ذہنوں سے گھر تو غبار کچھ تو کم ہوا ہو۔